रजब की पहली जुमेरात चलते फिरते 7 बार पढ़ लो, शाम तक 7 की रोड मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की कबूलियत की वो घड़ियां आ गई हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब रजब का महीना आए, रजब की पहली जुमेरात आए और मैं अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह को राज़ी कर लूँ। आज एक ऐसा ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जब कोई बंदा माह रजब की पहली जुमेरात इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले के घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है, मैं इस पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ दूंगा और इसे खूब पे दर पे मालो दौलत और तरक्की से माला माल फरमा दूंगा। इस बंदे को जन्नत में ऐसे बागात दूंगा जो इसके लिए नहरें निकाल देंगे। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह जल्ला शानहू के करीब होना है, अल्लाह जल्ला शानहू का लाडला बनना है, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने तमाम मसाइल का ख़ात्मा करवाना है। जिस किसी को रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवानी है तो आज माह रजब की पहली जुमेरात इस तस्बीह को लाजमी पढ़े। आज एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करूँगा जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इस वजीफ़े को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से नवाजते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सहलियत दी, सही और गलत की आगाही अता फरमाई। अब ये इंसानी अक्ल पर मुनहसर है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद करता है, लेकिन याद रखें इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। ये तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और अल्लाह जल्ला शानहू से अपनी बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह जल्ला शानहू बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देता है और फिर इस बंदे को इतना अता फरमाता है जो इसके वहम व गुमान से भी बढ़कर होता है। इस्तग़फ़ार के लग़वी मानी मग़फ़रत तलब करना है और मग़फ़रत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात भी मौजूद हैं जो मग़फ़रत इस्तग़फ़ार के बारे में बताई गई हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं
کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات و حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح و شام، ہمارے دن، ہماری راتیں کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و کریم مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی و عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔
آپ دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے، رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ وہ 3 نام یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہیں۔ یہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق کو پڑھ کر رب سے مانگ رہے ہیں، اور یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا، کیونکہ رب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ وہ سب عطا کرے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہو، ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہو، 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہو، 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 کا مطلب 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ منگتا بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق کو پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاق کی ایک تسبیح توجہ سے دھیان سے پڑھے گا، ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ اللہ رب العزت کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بھی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔
استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتلائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاقوں کا بتایا۔ دوسرا وظیفہ استغفار کا بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسا عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 7 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اگر آپ رب سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن کے یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا اللہ ہو، یا باسط ہو، یا رزاقوں کا خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا، اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ ماہ رجب کے اس مہینے میں جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2025 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ
ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ یا اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔